प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत अस्मा जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, एक मर्तबा वो अपने सर पर खजूर की गुठलियों का गट्ठर लिए हुए जा रही थी। इत्तिफाक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वहीं से गुजर हुआ। आपने अपनी ऊंटनी पर पहले से किसी दो को बिठा रखा था, गालिबन हजरत हसन हुसैन या इसके अलावा और कोई होगा। उन्होंने हजरत अस्मा से कहा कि आइए आप भी सवार हो लीजिए। तो हजरत अस्मा ने जवाब दिया कि मुझे ये बात सताती है कि कहीं मेरे शौहर हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मुझसे नाराज ना हो जाएं। मुझे ये आर आती है, मुझे ये शर्म आती है। ये देखिए वो कौन थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी सईदा अस्मा थी। और उनको पेशकश करने वाला कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाक नबी थे, जो मासूम थे, जो ताहिर भी थे, जो मुताहिर भी थे, जो अल्लाह के महबूब थे। पेशकश करने वाले वो थे। लेकिन फिर भी हजरत अस्मा ने एक औरत होते हुए उनके साथ ऊंटनी पर सवार होने से मना कर दिया। उनकी तारीख को पढ़ें कि वो कितनी आर वाली औरतें थी, कितनी शर्म वाली औरतें थी। और एक आजकल की हमारी औरतें हैं जो बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, जो सड़कों पर बेपर्दा चलती हैं, जिन्हें अपनी पर्दे की, जिन्हें किसी भी चीज की शर्म महसूस नहीं होती। प्यारे भाइयों और बहनों, इस चीज पर गौर करें कि हमारी माएं, जो हमारी रूहानी माएं थी, जो हमें छोड़ करके चली गई हैं, लेकिन वो हमें सबक दे गई हैं। हम उनकी कहानियों को पढ़ें, हम उनकी सीरतों को पढ़ें, हम उनकी तवारीख का मुताला करें और फिर अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के जैसे गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर भी सुरखरुई देगा और आखिरत में भी हमें सुरखरुई हासिल होगी। उम्मीद है कि आपको यह किस्सा बेहद पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज का जो किस्सा है वो थोड़ा सा तवील जरूर है, लेकिन आपको मजा आने वाला है। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था जो रोजाना स्कूल जाता और अपने घर वापस आता। एक रोज की बात है, जब वो स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ ने उसका लंच बॉक्स तैयार करके उसके बैग में रखा। तो बच्चे ने कहा कि अम्मा आज मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। तो अम्मा ने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा कि मेरा प्यारा लाल आज कहाँ जाएगा? उस बच्चे ने कहा कि अम्मा आज मैं खुदा को ढूंढने जाऊंगा। आज मैं तलाश करूंगा कि मेरा रब कहाँ है। अम्मा ने कहा कि बेटा वो तो किसी को दिखाई नहीं देते, फिर आप रब को कहाँ तलाश करोगे? बच्चा माँ की बात पर गौर न करते हुए अपने बैग को लेते हुए फौरन दौड़ पड़ा और जाकर के स्कूल में अपनी क्लास अटेंड की। सबक पढ़ने के बाद उस बच्चे ने स्कूल से जब अपने घर की तरफ कदम बढ़ाया तो उसने देखा कि एक बेंच पर एक औरत बैठी हुई है, जो देखने से मालूम होती है कि बहुत भूखी प्यासी होगी। उसकी पेशानी पर शिकन थे, उसके कपड़े मैले कुचेले थे। वो बच्चा उस औरत के पास पहुंचा और उस औरत की तरफ अपना पराठा और आमलेट या उसके अलावा जो कुछ उसकी माँ ने नाश्ते के लिए दिया था उसकी तरफ किए। उस बूढ़ी औरत ने शर्मिंदगी की वजह से उस बच्चे से वो सब ना लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ को घुमा लिया। लेकिन उस बच्चे की बार बार जिद करने के बाद उस औरत ने वो उसका नाश्ता लिया और फौरन खा लिया। वो बच्चा खुशी खुशी अपने घर लौटा तो उस बच्चे ने माँ से कहा कि अम्मा मैंने आज खुदा को पा लिया। खुदा जो है वो एक बूढ़ी औरत थी जिसको मैंने अपना नाश्ता खिला दिया। उधर वो जो बूढ़ी औरत थी वो जब
اس جگہ سے چل کر کے کچھ دوری پر پہنچی تو ایک دوسری عورت کے پاس پہنچی اور اس نے اس عورت کو کہا کہ آج میں رب سے مل کر کے آ رہی ہوں جو ایک معصوم بچہ ہے۔ غرض یہ کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی باتیں بتانے لگے، ایک دوسرے کی باتیں شیئر کرنے لگے کہ میں آج خدا سے مل کر کے آیا ہوں، اور وہ کہنے لگی کہ میں آج خدا سے مل کر کے آئی ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی سفارش کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے ہوں گے اور ایک انسان کو بلایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تو نے مجھے کبھی دنیا کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو 5 وقتہ نمازیں پڑھی ہیں، اے میرے رب میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں نے تو زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے مجھے بیماری کی حالت میں نہیں دیکھا، تو نے مجھے بھوک پیاس کی حالت میں نہیں دیکھا، تو نے مجھے ضرورت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو وہ افسوس کرے گا، اے اللہ آپ کو تو کسی ضرورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو بھوک پیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو میں آپ کی کیا ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اگر تو بیمار کے پاس جاتا، اس کی عیادت کرتا تو تم مجھے وہاں پاتا، اگر تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا، اگر تو کسی ننگے کو کپڑے پہناتا تو تم مجھے وہاں پاتا، اگر تو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا تو تم مجھے وہاں پاتا۔ پیارے دوستو، ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون بھوکا پیاسا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کس کے پاؤں میں جوتے چپل نہیں ہیں۔ ان کو اگر ہم پہنائیں گے، ان کو اگر ہم کھلائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پائیں گے اور اس کو ہم خوش کرنے والے بنیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تھوڑا سا لمبا تو ضرور قصہ لگا ہوگا، لیکن یہ سبق آموز قصہ ہے اور آپ کو اس سے سبق ملا ہوگا اور یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیارے ساتھیو، ایک حکیم دانا کا قول ہے کہ مجھے زندگی میں کسی نے بھی لاجواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ایک عورت گزری جو ایک تھال لیے ہوئے تھی اور اس نے اس تھال کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا کہ اس تھال کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اگر بتانا ہی ہوتا تو پھر میں یہ پردہ کیوں کرتی۔ اسی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تو تم اس کے عیبوں کو مت کوڑے دو۔ اس کا جو اچھا رخ تمہارے سامنے ہے صرف اسی کو دیکھو، اس کے عیبوں کو مت کوڑے دو۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اچھائی کو چھوڑ کر دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جب اپنے بندے کی عیب کی پردہ پوشی کی تھی تو پھر تو نے اس کی برائیوں کو کریدنے کی کیوں کوشش کی۔ پیارے دوستو، ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر سب کو ہماری ساری برائیوں کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ایک دوسرے کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو اس لیے آج کے قصے سے یہ سبق لیں کہ ہم لوگوں کی اچھائیوں پر فکر کریں گے، لوگوں کی اچھائیوں پر غور کر کے ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، ان کے عیبوں کو، ان کی برائیوں کو کریدنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر دنیا و آخرت میں سرخ روئی ہمارا مقدر بن جائے گی اور اللہ ہمارے پردوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔
مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اندھیری رات میں اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا. جیسے ہی اس نے گھر کے دروازے کو پار کیا تو اس کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑا. اس کے کپڑے بالکل خراب ہو گئے, کیچڑ میں خلط ملط ہو گئے. وہ واپس اپنے گھر آیا, آ کر کے وہ نہایا دھویا اور اس نے دوسرے کپڑے تبدیل کیے اور پھر مسجد کے لیے نکل پڑا. کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اس کو دوبارہ پھر ٹھوکر لگی, پھر اس کے کپڑے کیچڑ میں خلط ملط ہو گئے اور وہ پھر اپنے گھر واپس آیا اور پھر اس نے نہا دھو کر کے دوسرے کپڑے چینج کر کے مسجد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا. اس مرتبہ جب وہ اپنے دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو لالٹین لے کر کے اس کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور اسے صحیح راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے. وہ شخص آگے آگے نمازی کے چلتا رہا یہاں تک کہ مسجد آ گئی اور انہوں نے مسجد میں اپنی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنی گھر کی طرف کو چلے تو انہوں نے دیکھا کہ پھر ایک شخص لالٹین لیے ہوئے وہیں دروازے پر کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے جو مجھے راستہ دکھانے کے لیے اتنی رات کے اندھیرے میں یہاں پر موجود ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم یقین نہیں کرو گے, میں ابلیس ہوں. جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. پھر جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اگر ان کو تیسری مرتبہ ٹھوکر لگ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کے پورے گاؤں کے گناہوں کو معاف نہ کر دیں. اس لیے میں لالٹین لے کر کے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے حاضر ہو گیا. پیارے دوستو, ہمیں اگر کسی اچھے کام کی طرف جانا ہو اور ہمارے سامنے کچھ اڑچنیں آ رہی ہوں تو ہمیں گھبرانا نہ چاہیے. ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. میرے لیے دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے. بنا وقت ضائع کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں. ابن جریر لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان سب کو بیعت کرائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو حضرت ہندہ چونکہ اپنے چہرے کو چھپا کر آئی تھی, وہ وہاں پر موجود عورتوں سے کہنے لگی کہ تم میری یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچاؤ. سب عورتوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو تکلیف پہنچائی تھی, لہذا سب عورتوں نے انکار کر دیا. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بولی اور کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب مردوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو پھر عورتیں اللہ کے ساتھ کسی کو کیوں شریک ٹھہرائیں گی. اس بات سے آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی چوری نہ کریں. تو حضرت ہندہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر حضرت سفیان کی کچھ چیزیں اٹھا لیتی ہوں اور اپنے اخراجات میں ان کو خرچ کر لیتی ہوں. اس مجلس میں اس جگہ پر حضرت سفیان بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں
ان تمام چیزوں کو تمہارے اوپر حلال کرتا ہوں جو تم نے میری اجازت کی بنا اٹھا کر کے خرچ کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی وہ ہندا ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی وہی ہندا ہوں جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کر دیا تھا اور ان کے کلیجے کو نکال کر اس کو چبا لیا تھا۔ ہاں میں وہی ہندا ہوں، لیکن آپ خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ دوستو، اس واقعے سے صرف ہمیں یہ اخذ کرنا ہے، یہ لینا ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم تھا، کتنے وہ دین اسلام کے اندر مخلص تھے کہ کسی نے اگر تکلیف پہنچائی بے ایمانی کی حالت میں اور آ کر کے اس نے اسلام کے اندر قدم رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی، معافی چاہی اور یوں کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یا بناتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے پھر اپنے ذاتی مسائل کو لے کر کے ان سے بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھا، بلکہ ان کو رضا الہی کے لیے، خدا کے لیے ان کو معاف فرما دیا۔ اس لیے ہمارے درمیان بھی جو مسائل ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بستی والوں کے اگر کوئی مسائل ہیں تو خدا کے لیے ان کو معاف فرما دیا کریں، ان کو معاف کر دیا کریں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قصے کو سن کر کے یہ اخذ کریں گے، یہ لے لیں گے کہ ہمارے درمیان اگر ہمارے بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، بستی والوں کے کچھ مسائل ہوں اور سامنے ہمارے دین اسلام کی، ایمان کی کوئی چیز آڑے آ جائے تو ان سب مسائل کو خدا کے لیے بھلا دیا کریں اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بھائیوں، ایک چیونٹی تھی جو چلی جا رہی تھی۔ اس نے خوشبو محسوس کی کہ کہیں پر شہد پڑا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا کہ شہد کا ایک قطرہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس پہنچی اور اس نے اس میں سے کچھ چکھا اور چکھنے کے بعد واپس اپنی کام کی طرف ہو لی۔ جب وہ چلی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شہد تو بڑا شیریں ہے، بہت لذیذ ہے، کیوں نہ تھوڑا سا اور کھا لیا جائے۔ وہ واپس مڑی اور اس نے پھر شہد کو کھانا شروع کر دیا۔ کچھ شہد کھانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے اپنے کام کی طرف بھی لوٹنا ہے، اور وہ اپنے کام کی طرف ہو لی۔ کچھ ہی دور گئی ہوگی، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کام تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن یہ شہد مجھے بار بار نصیب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے شہد کی لذت حاصل کرنی چاہیے اور اس کو کھا لینا چاہیے۔ وہ شہد کے پاس پہنچی اور اس بار شہد کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ غرض یہ کہ وہ اس میں اتنی کھو گئی کہ اسی میں خلط ملط ہو گئی۔ بہت سیراب ہو کر پیٹ بھر اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد جب وہ چلی تو اس کے پاؤں پر، اس کے قدموں پر شہد چمٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکی اور وہیں پر فوت ہو گئی، وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جو دنیا ہے یہ اس شہد کی ایک بوند کے مانند ہے۔ انسان اس کے اندر اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر اس کو اور چیزوں کے بارے میں خیال نہیں آتا۔
اور چیزوں کی طرف نہیں لوٹتا، تو میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا سے جو فنا ہونے والی ہے لوٹ جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے، اور شہد میں جیسے وہ چیونٹی ہلاک اور برباد ہو گئی تھی، ایسے اس دنیا کی لذت میں، اس کے مزے میں ہمیں ہلاک و برباد نہ ہونا چاہیے۔ اپنی منزل کو یاد رکھنا چاہیے، اور یوں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اس رب کے سامنے حاضر ہو کر کے ہمیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں، اور اسی طرح ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور اپنا پیار دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے بیچ جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نہیں رہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری کے چلے جانے سے اردو ادب کا جو راستہ تھا وہ مدھم پڑ گیا ہے۔ وہ ایک شاعر ہی کے نام سے نہیں جانے جاتے تھے، بلکہ ان کی شاعری کا جو انداز تھا، ان کی شعر کہنے کا جو انداز تھا، وہ نمایاں تھا، سب سے امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری کو ہم لوگ جہاں ان کی شاعری سے پہچانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے لہجے اور ان کے اسٹائل سے ان کو جانا جاتا ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رہیں گے۔ وہ ایسے ایسے اشعار ہمارے درمیان چھوڑ گئے کہ جب جب ایسا وقت آئے گا تو تب تب ان کے شعروں کے ذریعے ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ان کا ایک شعر بہت زیادہ مشہور ہوا، جو انہوں نے کافی وقت پہلے کہہ دیا تھا، لیکن اس کی مقبولیت میں اضافہ ابھی چند دنوں پہلے ہوا۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں۔ یہ ہم سب لوگ کہتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر راحت اندوری اپنے اسٹائل میں اس کو کہتے تھے تو بخوبی مزہ آ جاتا تھا۔ اور ایک وہ شعر ہمیشہ ان کا گنگنایا جاتا رہے گا کہ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ایسے ایسے شعر جو ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ کو مؤثر کرتے رہیں گے، وہ ہمارے درمیان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم سب لوگوں کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ نہ پھر ہماری شہرت کام آئے گی، نہ پھر ہماری دولت کام آئے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب لوگوں کو ہر وقت اپنی موت کی تیاریوں میں رہنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی اس خدا کو نہ بھولیں، کبھی بھی اس ایشور کو نہ بھولیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر راحت اندوری ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے قلمکار، بہت بڑے بڑے سائنسداں اس دنیا کے اندر آئے، لیکن ایک متعین وقت میں انہیں اس دنیا کو رخصت کہہ کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا پڑا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر راحت اندوری کی موت سے یہ سبق حاصل کریں کہ وہ شہرت یافتہ بھی تھے اور سب کے دلوں میں بھی جگہ بنائے ہوئے تھے، اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنے اسٹائل کی وجہ سے
लेकिन उनको भी इस दुनिया को रुखसत कहना ही कहना पड़ा। तो उम्मीद है कि हमारे तमाम साथी अपनी मौत को याद रखेंगे और अपनी जिंदगी में ये सोच करके कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, हमें उसी से मिलना है, तमाम बुरे कामों को छोड़ देंगे और अपनी मौत की तैयारियों में मसरूफ हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, वाकया थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सबक आमोज है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस किस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों, एक शख्स था जिसको खजूरें खाने का बहुत ज्यादा शौक था और जहां भी उसे खजूरें मिल जाती तो वो उनको खाने की कोशिशों में रहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है खजूरों का उसे बहुत ज्यादा शौक था। वो एक दिन चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक दरख्त है और काफी ऊंचा है जिस पर बहुत सारी खजूरें लगी हुई हैं। उसने आओ देखा ना ताओ और खजूरें खाने की फिक्र में, उनके शौक में वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब वहां पेड़ के ऊपर उसने खजूरें पेट भर खा ली और अपने साथ ले जाने के लिए भी कुछ खजूरें इकट्ठी कर ली तो उतरने की सोचा। जब उसने देखा कि मैं तो काफी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया हूं, चढ़ते हुए तो उसे खजूरों की शौक लगा हुआ था, लेकिन उतरते वक्त जब उसने जमीन की तरफ देखा तो उसके होश बाख्ता हो गए। लेकिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि अगर मैं नीचे सही सलामत उतर जाऊं तो मैं 5 रुपये खैर करूंगा, 5 रुपए से किसी गरीब की मदद कर दूंगा। तो उसने ये दुआ करते करते नीचे उतरना शुरू किया। जब वो आधे पर पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तो बहुत पेड़ों पर चढ़ा हुआ हूँ, बहुत दरख्तों पर मैंने चढ़ चढ़ करके खजूरें तोड़ी हैं और मैं भी वैसे ही डर गया था। अब देखिए आधे तक मैं आसानी से पहुंच चुका हूँ और खजूरें तो मेरी 2 रुपये की हैं और मैंने 5 रुपये इनके बदले में खैर देने का वादा किया है। तो उसने कहा कि नहीं, चलो आधा आधा ठीक रहेगा, मैं 2 रुपये की खजूरें हैं तो 2 रुपये ही खैर कर दूंगा। और नीचे जमीन तक आते आते वो खैर के जो रुपये थे वो सिफर में तब्दील हो गए और वो उतरते ही दौड़ने लगा और कहने लगा कि मुझे दरख्त पर चढ़ने से कितना भी ऊंचा हो कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। मैं किसी भी मुश्किल में, किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं हो सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। हमारा भी हाल उसी शख्स की तरह है। जब हम किसी मुसीबत में घिरे हुए होते हैं, किसी मुसीबत में पड़े हुए होते हैं तो उस वक्त हमें अल्लाह की याद आती है और जब हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं तो फिर हम अल्लाह को भूल जाते हैं। इसलिए जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो तो समझ गए होंगे, लेकिन दूसरों को भी समझाएं, दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं और अल्लाह को खुशी में भी और मुसीबत के वक्त में भी हर तरह से अल्लाह को याद रखें। आप मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। एक शख्स था जो रोजाना एक बुढ़िया के पास जाता जो उसके पड़ोस में रहती थी। वहां जाकर के उस बकरी का दूध दोहता और उस बुढ़िया को पिलाता और जो बकाया बच जाता उसको उसके घर में रखता और वापस अपने घर को लौट आता। यही कई साल तक माजरा चलता रहा। लेकिन अचानक उस बुढ़िया ने एक रोज उस शख्स से कहा कि मुझे कहीं से खबर मिली है कि तू खलीफा बनने वाला है और तू मुझे उस वक्त खिलाफत के चक्कर में आकर के छोड़ करके चला जाएगा, मुझे खौफ सता रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी है कि खिदमत खल्क एक बहुत बड़ी चीज है
اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور وہ شخص خلیفہ بنا اور خلیفہ بننے کے بعد اس نے اور خدمت خلف میں اس کا اضافہ ہو گیا اور وہ لوگوں کی اور زیادہ خدمتیں کرنے لگا۔ دوستوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں ان کی زندگی کو پڑھیں گے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک سونار تھا جو اپنا کام کرتا تھا۔ ایک روز وہ لوگوں کے درمیان گیا اور اس نے جا کر کے طرح طرح کے زیورات دکھانے شروع کیے۔ تو اس نے اپنی جیب سے ایک بیش قیمتی پتھر نکالا اور اس کی خصوصیات بیان کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو موتی ہے یہ رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دل کے اندر یہ گمان پیدا ہوا کہ کس طریقے سے اس ہیرے کو اس سے بنا قیمت ادا کیے حاصل کیا جائے۔ لہذا اس نے اس سونار سے سوال کیا کہ آپ یہاں کے بعد کہاں جانے والے ہو؟ سونار بہت ہوشیار تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں فلاں شہر کو فلاں گاؤں کو جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، اوہ، اتفاق سے مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ تو سونار نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے اکٹھے چلتے ہیں۔ دونوں ساتھ ہو لیے۔ جب رات ہوئی تو سونار نے کیا کیا کہ اپنا تمام سامان نکال کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور اس بیش قیمتی موتی کو موقع لگا کر کے اسی چور کی، اسی آدمی کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ آدمی تمام سامان کریدتا، ادھر ادھر تلاش کرتا، اس کی جیبیں، اس کے کپڑوں کو ٹٹولتا، لیکن اس موتی کو نہیں پایا۔ اگلی روز صبح کے وقت اس سونار نے اس کی جیب سے اس موتی کو نکال لیا۔ اس چور نے جواب دیا، سوال کیا کہ مجھے بتائیے آپ نے وہ موتی رات کہاں رکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کہیں نہیں، یہی تھا، اور جیب سے نکال کر کے اس کو دکھا دیا۔ کئی رات تک یہی واقعہ چلتا رہا۔ آخرکار چور نے تھک ہار کر سوال کیا کہ میں تمہیں اپنا استاد مانتا ہوں، تمہیں اپنا گرو مانتا ہوں، لہذا مجھے بتا دیجئے کہ آپ رات کے وقت اس موتی کو کہاں رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس نے پوری بات، پورا ماجرا، اس کو رکھنے کی جگہ جو اسی چور کی جیب تھی وہ ماجرا بیان کر دیا۔ ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ جیسے وہ چور ہر جگہ کو ٹٹولتا تھا، اس کی جیبیں ٹٹولتا تھا، یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم آج کل اپنے عیبوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی جیب کو چھوڑ کر، تمام لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کو ٹٹولتے ہیں، ان کی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں اور یہ حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ مجھے کس شخص کے اندر کون سا عیب مل جائے۔ ساتھیوں، اس سب کو چھوڑ کر کے ہمیں ان سب کے عیبوں کو نظر انداز کر کے اپنے عیبوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے عیبوں پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، اور ان کو دور کرنے کی کوششوں میں رہنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بہت اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل پر اسی طرح بنے رہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہمیں اور آپ کو ہم سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔
बिना टाइम वेस्ट किए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक सोनार था जो अपना काम करता था। एक रोज वो लोगों के दरमियान गया और उसने जाकर के तरह तरह के जेवरात दिखाने शुरू किए। तो उसने अपनी जेब से एक बेशकीमती पत्थर निकाला और उसकी खुसूसियात बयान करने लगा। उसने लोगों को बताया कि ये जो मोती है ये रात के अंधेरे में चमकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था जिसके दिल के अंदर ये गुमान पैदा हुआ कि किस तरीके से इस हीरे को इससे बिना कीमत अदा किए हासिल किया जाए। लिहाजा उसने उस सुनार से सवाल किया कि आप यहाँ के बाद कहाँ जाने वाले हो। सुनार बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया कि मैं फला शहर को, फला गांव को जा रहा हूं। तो उसने कहा, ओह, इत्तिफाक से मुझे भी वहीं जाना है। तो सुनार ने कहा कि ठीक है, चलिए इकट्ठे चलते हैं। दोनों साथ हो लिए। जब रात हुई तो सुनार ने क्या किया कि अपना तमाम सामान निकाल करके अपने पास रख लिया और उस बेशकीमती मोती को मौका लगा करके उसी चोर की, उसी आदमी की जेब में डाल दिया। वो आदमी तमाम सामान कुरेदता, इधर उधर तलाश करता, उसकी जेबें, उसके कपड़ों को टटोलता, लेकिन उस मोती को नहीं पाया। अगली रोज सुबह के वक्त उस सुनार ने उसकी जेब से उस मोती को निकाल लिया। उस चोर ने जवाब दिया, सवाल किया कि मुझे बताइए आपने वो मोती रात कहाँ रखा था। तो उसने कहा कि कहीं नहीं, यही था, और जेब से निकाल करके उसको दिखा दिया। कई रात तक यही वाकया चलता रहा। आखिरकार चोर ने थक हार कर सवाल किया कि मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, लिहाजा मुझे बता दीजिए कि आप रात के वक्त इस मोती को कहाँ रखते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उसने पूरी बात, पूरा माजरा, उसको रखने की जगह जो उसी चोर की जेब थी, वो माजरा बयान कर दिया। साथियों, इस वाकये से हमें एक सबक हासिल करना है कि जैसे वो चोर हर जगह को टटोलता था, उसकी जेबें टटोलता था, यही हाल आज हमारा है। हम आजकल अपने ऐबों को छोड़कर, यानी अपनी जेब को छोड़कर, तमाम लोगों के ऐबों पर नजर रखते हैं, उनको टटोलते हैं, उनकी जेबों को टटोलते हैं और ये हासिल करने के दर पे रहते हैं कि मुझे किस शख्स के अंदर कौन सा ऐब मिल जाए। साथियों, इस सब को छोड़ करके हमें उन सब के ऐबों को नजरअंदाज करके अपने ऐबों को टटोलना चाहिए, अपने ऐबों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, और उनको दूर करने की कोशिशों में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमें और आपको हमसे फायदा होता रहे।